बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मामला काफ़ी बिगड़ गया है। जब मैं कह रहा हूँ काफ़ी बिगड़ गया है तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि पहले कहा जा रहा था कि नहीं इसहाक डार साहब क्या लेना देना है, उनके ख़ानदान का क्या लेना देना, उनकी बेटी के आगे से बेटे ने कर दिया है, नवासा है, तो इसकी सज़ा इसहाक डार साहब को किस तरह दी जा सकती है। तो सुन लीजिए कि अब इसहाक डार साहब के बेटे सूबाई वज़ीर अली डार साहब का नाम आ गया है। बड़ा इल्ज़ाम लग गया है कि वो अपने भांजे को कह रहे थे निकल जा यहाँ से, फ़ोन करके उनको बता रहे थे कि पुलिस आ रही है, निकलो। और फिर शायद इसीलिए उसको गाइड किया गया, बताया गया कि जितनी जल्दी हो सकता है इनको यहाँ से निकालो और एयरपोर्ट ले जाओ, वहाँ इनको छोड़ो, ये मुल्क से चली जाए, सारा केस दब जाएगा। लेकिन रास्ते में हो गया एक्सीडेंट और बहुत से काम खराब हो गया। अब कॉल डाटा भी तो किसी के पास होगा, अभी तक पुलिस क्यों नहीं सामने ला रही। फैसल कामरान साहब पर इल्जाम बढ़ते चले जा रहे हैं कि असल में तो वो आप ही कहते हैं मरीम नवाज साहिबा को, और उनको मैडम चीफ मिनिस्टर नहीं कहते बल्कि आप ही कहते हैं। नवाज शरीफ साहब के बड़े मंजूर नज़र हैं फैसल कामरान साहब, छोटे ग्रेड से उनको बड़ी पोजीशन दी गई है। ये शरीफ खानदान का एक तरीका वारदात है कि छोटे ग्रेड के बंदे को बड़ी पोजीशन पे लगा दो, फिर वो हर गलत सही काम आपका करता चला जाएगा, क्योंकि वरना आप उसको वापस एसएसपी लगा देंगे, कहाँ डीआईजी। अब सिर्फ ये नहीं कि सईद इमरान शफकत साहब, सीनियर साफ़ी, ये सारी बातें सामने ला रहे हैं। जावेद चौधरी साहब की एंट्री हो गई है, जिन्होंने ये कहा है कि अली डार ने अपने भांजे रजा डार को कहा कि निकल जाओ, पुलिस आ रही है। तो एक शख्स जो मतलूब हो, पुलिस उसके पीछे हो, मुल्जिम हो, उसकी हिमायत करना, पुलिस के बारे में उसको इत्तला देना, ये तो जुर्म है। तो क्या अब अली डार गिरफ्तार होंगे? क्योंकि ये ऐसे ही नहीं कहा जा रहा। अगर वो कॉल्स लीक हो गई, डाटा सामने आ गया, तो फिर क्या होगा? अभी तक सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं लाई जा रही। रजा डार किस किस से राब्ते में था वो नहीं सामने आ रही। बॉस का कह दिया गया वहीद है, लेकिन वहीद के बारे में तो ये कहना कि वो अंग्रेज़ी बड़ी अच्छी बोल लेगा, उसको एक चीज़ का पता है, ये मशकूक है। क्योंकि लड़कियों का बयान ये है कि बॉस बड़ी ज़बरदस्त अंग्रेज़ी बोलता था, या बड़ा वो बॉस नज़र आता था, बड़ा ज़बरदस्त, और ये और वो बड़ा पढ़ा लिखा। तो वो तो चीज़ें नहीं है। इमरान शफकत साहब पहले ही बॉस कह चुके हैं जी अली डार है। तो अब ये सारी कहानी आप देखिए किस तरफ जा रही है। और अगरचे बाज़ चैनल्स कहें, दीगर कोई अहकामात हैं कि आप इस चीज़ को दबाएं, लेकिन सोशल मीडिया पर तो ये चीज़ चल रही है। पहले मैं आपको सुनवा रहा हूं कि जावेद चौधरी साहब ने क्या कहा है, और उसके बाद एजेंसीज की किस तरह से एंट्री हो रही है। और वो खबर दी है सईद इमरान शफकत ने कि ये सब तब हुआ जब एजेंसीज इन्वॉल्व हुई थी, वरना पुलिस तो ये चीज़ को दबा रही थी, छुपा रही थी। वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले सुनिए कि क्या बात कह रहे हैं जावेद चौधरी साहब। ये भी इतलात आ रही हैं कि शायद कुछ 13 जर्नलिस्ट हैं जिनको शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया है, जिनके खिलाफ पीका एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अब जावेद चौधरी, सईद इमरान शफकत, ये सीनियर साफ़ी हैं, क्या इनसे आगाज़ होगा? मामला और ज़्यादा गंभीर हो जाएगा। ये लोग ऐसे ही नहीं ये बात कर रहे, उनके सोर्सेज बड़े तगड़े हैं, वो सोच समझ कर ये बात कर रहे होंगे। तो लिहाजा अब देखना ये है कि क्या होता है। क्या ये 13 लोग जिनकी लिस्ट की बात की जा रही है, उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, सबके खिलाफ केस खोल दिए जाते हैं? क्योंकि उसके बाद तो मामला और गंभीर होगा और उठेगा। तो पहले सुनिए जावेद चौधरी साहब क्या कह रहे हैं कि इसहाक डार साहब के बेटे सूबाई वज़ीर मरीम नवाज साहिबा के इस वक्त काबीना का न सिर्फ हिस्सा हैं, बल्कि उनके बहनोई भी हैं, मियाँ नवाज शरीफ के दामाद भी हैं। अब वो किस तरह से बराह रास्त इस केस में नज़र आ रहे हैं, उन पर इल्ज़ाम लग रहा है, सुनिए। इस दौरान ये मसला जो था हाईलाइट हो गया, और फिर ये जो मरियम नवाज साहब है उनके नोटिस पे भी आ गया कि इस तरह 2 गैर मुल्की खवातीन उनको अगवा कर लिया गया। लेकिन उस वक्त तक किसी को नहीं पता था कि ये जो रजा है ये इसहाक डार साहब का नवासा है। मतलब जब थोड़ी सी इसको डिग आउट किया गया, इसके एड्रेस पे शादेरा में पहुंचे तो वहां पे पता चला कि ये तो इसहाक डार साहब का रिश्तेदार है। फिर ये दूसरा डिफेंस का इसका एड्रेस था, वो डिफेंस के पे गए तो वो वहां पे किराए पे रहता रहा था, लेकिन अब उसे छोड़ दिया हुआ था। वहां से भी ये तस्दीक होगी कि ये इसहाक डार साहब का नवासा है। यानी वहां के लोगों ने बताया कि जी इसहाक डार साहब का रिश्तेदार है, तो तस्दीक हो गई। अब जब पुलिस को सब पता लग गया कि ये तो इसहाक डार साहब का नवासा है जो मरकजी इसमें मुल्जिम नजर आ रहा है, तो फिर उन्होंने कंफर्मेशन और तरह से करना शुरू की और फिर शायद अली डार से भी रब्ता किया। आगे सुनिए क्या बता रहे हैं जनाब जावेद चौधरी साहब। के बाद फिर मरियम नवाज साहिबा को बताया गया, फिर ये अली डार साहब जो मरियम नवाज साहिबा के बहनोई है और इसहाक डार साहब के साहबजादे हैं, उनको बताया गया कि जनाब ये कोई रजा डार है और ये आपका रिश्तेदार है। तो उन्होंने तस्लीम कर लिया, तस्दीक कर दी कि ये मेरा भांजा है और जो इसहाक डार साहब है उनका नवासा है और ये वाकई पाकिस्तान के अंदर है। तो फिर उनसे कहा गया जी आप उनसे रब्ता करें और उन्हें कहें कि वो सरेंडर करें। तो यहाँ से अली डार साहब के बारे में ये पता चलता है कि उनका रब्ता हुआ और उन्होंने इसको बता दिया रजा को कि आप भागो यहाँ से, क्योंकि पुलिस आपके पीछे लगी हुई है, निकलो यहाँ से, क्योंकि पुलिस तुम्हारे पीछे लगी हुई है। अली डार ने बता दिया रजा डार को, अपने भांजे को। सुना आपने? ये जुमले सुनिए आखिर में। जबकि पुलिस कह रही है जी उन्होंने तुमसे ताउन किया
اور وہ ہمیں بتاتے رہے, اس کی لوکیشن بتاتے رہے. بھائی اس کی لوکیشن کہاں بتاتے رہے, ورنہ آپ وہاں پر پہنچ جاتے. وہ تو گاڑی کی ٹکر ہوئی, یاسر شامی نے بتا دیا کہ وہ خواتین خود گاڑی سے نکلی ہیں اور اس کے بعد وہ جا کر فلٹر ہاؤس میں انہوں نے جا کر پناہ لی ہے اور وہاں سے رضا ڈار نکل گیا. ورنہ تو کسی نے اس کو بتایا کہ پولیس آ رہی ہے تم ان خواتین کو لے جاؤ یہاں سے, اور وہ ایئرپورٹ چھوڑنے جا رہا تھا ان کو, اور اس سے پہلے یہ سارا کچھ ہو گیا. تو یہ کہنا کہ جی ہم نے بازیاب کروایا اور ڈار فیملی ہماری ہیلپ کر رہی تھی, اس میں ہیلپ کر رہی تھی یا رضا ڈار کو نکلوا رہی تھی. ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ان کا رابطہ ہوا اور انہوں نے اس کو بتا دیا رضا کو کہ آپ بھاگو یہاں سے کیونکہ پولیس آپ کے پیچھے لگی پاکستان کے اندر ہے. تو پھر ان سے کہا گیا جی آپ ان سے رابطہ کریں اور انہیں کہیں کہ وہ سرنڈر کریں. تو یہاں سے علی ڈار صاحب کے بارے میں یہ پتا چلتا ہے کہ ان کا رابطہ ہوا اور انہوں نے اس کو بتا دیا رضا کو کہ آپ بھاگو یہاں سے کیونکہ پولیس آپ کے پیچھے لگی ہوئی ہے, نکلو یہاں سے. سن لیا آپ نے, لے جی اب آپ سن لیجئے کہ کس طرح سے یہ سارا کھیل اب علی ڈار کی طرف جا رہا ہے. تو کیا وہ وزارت سے استعفیٰ دیں گے, کیا ان کو گرفتار کیا جائے گا, یہ بڑا سوال ہے. بات صرف یہاں تک کی نہیں ہے, بات اب یہ ہے کہ عمران شفقت صاحب سینئر صحافی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ طریقہ واردات ہے اور یہی کام کرتے ہیں. شریف فیملی کرتی یہ ہے کہ وہ چھوٹے عہدوں سے لوگوں کو اٹھا کر بڑے عہدے پر آفیسر لگا دیتے ہیں, پھر وہ سارے کام کرتے ہیں ان کے. اور اب یہ کہہ رہے ہیں عمران شفقت صاحب کہ میں وثوق سے کہتا ہوں کہ تمام بڑے عہدوں پر تعینات لوگ جانتے ہیں کہ اصل کہانی کیا ہے. اگر ایجنسیز اس معاملے میں انوالو نہ ہوتی تو رضا ڈار کو بچا لیا جاتا. یہ جناب عمران شفقت صاحب اپنے ویلاگ میں کہہ رہے ہیں, یہ سنیے. یہ کام یہ سب کو جو پاکستان کی اس وقت گورنمنٹ میں شامل افراد ہیں, وہ سرکاری افسران ہیں جو آپریشنل ڈیوٹیز کے اوپر ہیں یا پھر وہ بڑے عہدوں پر ہیں یا پھر جو منسٹر جو بھی ہیں, یہ سب کو پتا ہے, سب کے نالج میں ہے کہ کیا ہوا ہے. اور یعنی کیا ہوا ہے کہ یہ معاملہ ایجنسیوں کے نوٹس میں جب آیا تو پھر یہ جو رضا ڈار صاحب ہیں یہ معاملہ ان تک پہنچا. اگر ایجنسیوں پر جب معاملہ آیا, ایجنسیوں کے نوٹس میں آ گیا, وہ انوالو ہوئی, تب رضا ڈار تک پہنچی پولیس, ورنہ نہیں, ورنہ تو ان کو بچایا جا رہا تھا. سن لیجئے. ایجنسیوں کے نوٹس میں نہ ہوتا تو رضا ڈار صاحب تک وہ بھی اس میں جناب نہ پکڑے جاتے. تو جب ایجنسیوں کے نوٹس میں نہ ہوتا تو رضا ڈار نہ پکڑے جاتے ہیں یا پھر جو منسٹر جو بھی ہیں, یہ سب کو پتا ہے, سب کے نالج میں ہے کہ کیا ہوا ہے. اور یعنی کیا ہوا ہے کہ یہ معاملہ ایجنسیوں کے نوٹس میں جب آیا تو پھر یہ جو رضا ڈار صاحب ہیں یہ معاملہ ان تک پہنچا. اگر ایجنسیوں کے نوٹس میں نہ ہوتا تو رضا ڈار صاحب تک وہ بھی اس میں جناب نہ پکڑے جاتے. تو جب پتا چلا کہ اس میں یہ ہے تو اس کے بعد پھر فیصل کامران صاحب نے ساری مینجمنٹ کی, فلٹر ہاؤس کے اور دوسرے تیسرے ڈی وی آرز اٹھا لی, یہ کر لیا وہ کر لیا. میرا مدعا صرف یہ ہے کہ یہ انہوں نے سب کچھ کیوں کیا, اس لیے کیا. تو یہ جب ایجنسی کے نوٹس میں آ گیا پھر انہوں نے کہا کہ اب کیا کریں, وہ رضا ڈار تک پہنچ گئے ہیں, پھر وہاں سے فوٹیج اٹھا لی, ڈی وی آر غائب کرو, سارے فوٹیج غائب کرو, کون کس طرح سے رابطے تھا. جاوید چودھری سے پہلے عمران شفقت صاحب علی ڈار کا نام لے چکے ہیں, باس ان کو کہہ چکے ہیں کہ یہ انڈر گریڈ آفیسر ہیں اور یہ نواز شریف صاحب کی خدمت پر مامور ہیں یا ان کے منظور نظر ہیں, اور اس وجہ سے یہ پچھلے 2024 سے اب تک آج کی تاریخ تک لو گریڈ ہونے کے باوجود گریڈ 20 کے عہدے کے اوپر ڈی آئی جی کے لوچے لوٹ رہے ہیں اور مزے کروا رہے ہیں. بس یہ اب ایک سینئر صحافی کہہ رہا ہے اور وثوق سے کہہ رہا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جناب آپ یہ دیکھیے کہ چیزیں جس طرح سے سامنے آ رہی ہیں وہ اب جس طرح کہتے ہیں نا کھرا, وہ تو اب ڈار فیملی تک جاتا نظر آتا ہے, اور پتہ نہیں ابھی آگے اور کیا کیا ہوگا. تو اس وقت نون لیگ بہت مشکل میں نظر آ رہی ہے, بہت مشکل نظر آ رہی ہے, کہنا مشکل ہے کس طرح نکلیں گے. اور تو اور ایک اور قریبی عزیز کا پتہ لگ گیا ہے, غیر ملکی خواتین مبینہ زیادتی معاملہ, ملزم سکندر عزیز بھی رضا ڈار کا قریبی رشتہ دار نکلا. صرف رضا ڈار نہیں ہے جی, سکندر عزیز بھی ہے. اب جب وہ رضا ڈار کا رشتہ دار ہے تو اب آپ سوچ لیجئے کہ وہ اور کس کا رشتہ دار ہوگا, کیونکہ رضا ڈار تو نواسہ ہے اسحاق ڈار صاحب کا. اب یہ کہتے ہیں کہ جی ایک بات کہ وہ کس طرح سے جو بھی بات اگر نواسہ کر رہا ہے تو آپ یہ کیسے کہیں گے کہ جی اس میں اسحاق ڈار صاحب انوالو ہیں, نانا کا کیا قصور ہے. تو جو سرکاری عہدہ رکھیں گے لوگ, ان کے لیے کم از کم یہ ہے کہ ان کو جواب دینا پڑتا ہے کہ آپ نے کوئی فائدہ تو نہیں پہنچایا. وہ دیکھنا پڑتا ہے ویزے کس طرح جاری ہوئے, کس طرح ساری چیز پتہ لگ رہی تھی کہ نکلو یہاں سے, جہاں پولیس جاتی تھی اس سے پہلے وہاں سے وہ نکل چکے ہوتے تھے, اس گھر سے نکل چکے ہوتے تھے, پھر ایئرپورٹ لے جا رہے تھے, یہ سب کیا ہوا. تو یہ چیزیں پھر دیکھنی پڑیں گی, یہ چیزیں لوگوں کے نوٹس میں آ چکی ہیں, اور اب دیکھیں کہ آگے کیا کیا ہوتا ہے. پھر یہ سوال ہے کہ رضا ڈار کا کیس سی سی ڈی کے پاس کیوں نہیں گیا, اس کا جواب نہیں ہے.
اور فیصل کامران صاحب کا رویہ پولیس آفیسر سے زیادہ شریف خاندان کے ذاتی ملازمین والا ہے. یہ باتیں اب ہو رہی ہیں, یہ باتیں اب کی جا رہی ہیں کہ وہ تو جس طرح سے گفتگو کرتے ہیں, جس طرح نظر آتے ہیں. اچھا, شریف خاندان یہی ہے کہ پھر وہ نوازتے بھی ہیں. آپ ان کے لیے جب کام کرتے ہیں تو وہ پھر نوازتے ہیں, آپ کو پوری طرح سے سپورٹ کرتے ہیں, اور جب ان کا اقتدار آتا ہے, آپ ریٹائر بھی ہوں تو آپ کو عہدے دیے جاتے ہیں. پہلے تو یہی ان کو پتہ ہے کہ بیوروکریسی کے تھرو مارشل لا لگا دینا ہے, چھوٹے کو اٹھا کر اوپر لگا دو تاکہ وہ آپ کے قابو میں رہے. یہ ان کا طریقہ واردات ہے. جونیئر کے اوپر لگا دو, کسی نہ کسی طرح اس کی کمزوری رکھو تاکہ وہ آپ کے کام کرے. بالکل ہر طرح سے میرٹ کا بندہ نہیں لگانا, ورنہ وہ کسی وقت بھی میرٹ پر ہی کام کر جائے گا. تو کہیں نہ کہیں جھول رکھنا ہے. اب عمران شکر صاحب اسی بارے میں کہہ رہے ہیں, کیا مریم نواز بتانا پسند کریں گی فیصل کامران صاحب جو حکمران خاندان کو بچانا چاہ رہے ہیں وہ گریڈ 19 کے آفیسر ہوتے ہوئے گریڈ 20 کے عہدے پر کیوں تعینات ہیں؟ فیصل کامران حکمران خاندان کو کیوں بچانا چاہتا ہے, اس کا جواب دیں. اور یہ آپی کا کیا چکر ہے جی, صاحب بتائیں. اب اس سب میں ایک اور خبر سنیے کہ دن 12 بجے سے رات 8 بجے تک کتنا وقت ہے؟ 8 گھنٹے. اب پتہ چل گیا تھا کہ اس دوران میں کہ اسحاق ڈار صاحب کا نواسہ ہے جو اس جرم میں شریک ہے, تو پھر کسی جانب سے تو ملزم کو یہ کہا گیا کہ جی وقوع چھوڑو. ان 8 گھنٹوں میں جب پتہ لگ گیا تھا تو اس وقت تک اس تک نہیں پہنچ سکے, تو ادھر ادھر ہی ہوتا چلا جا رہا تھا. تو پھر یہ سب کیسے ہوا؟ جب وہ کہانی کھل گئی پھر اس کے بعد اس کی گرفتاری ہوئی. یہ تو کہہ رہے ہیں جی ان کو کہا گیا سرنڈر کرے, سرنڈر تو بعد میں ہے, وہ تو ان کو لے کر جا رہا تھا. تو ہو سکتا ہے کسی وقت یہ فون کال بھی پکڑی گئی ہے, اگر پتہ تو چل گیا تبھی یہاں تک پہنچی ہے, اس کا ریکارڈ بھی نکل آئے, پھر کیا کریں گے؟ تو یہ علی ڈار کا رضا ڈار کو فون کر کے کہا کہ تمہارے پیچھے پولیس ہے, بھاگو یہاں سے, نکلو یہاں سے. یہ اب جاوید چودھری صاحب کا کہہ دینا, پہلے عمران شفقت صاحب کا کہنا, تو یہ اب معاملے کو اور پیچیدہ کرتا چلا جا رہا ہے. اچھا, اب آپ آ جائیے جناب, جو معاملہ کہا جا رہا تھا کہ رد و بدل ہوگی کابینہ میں, رد و بدل ہوگی. اس سے پہلے کہ وفاقی کابینہ میں رد و بدل ہوتی, یہاں تو صوبائی کابینہ میں ہوگی جس طرف کسی کی نظر بھی نہیں تھی, اور وہ بھی بلوچستان میں جہاں پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کر حکومت چلا رہے ہیں. ویسے تو پورے ملک میں مل کر حکمرانی کر رہے ہیں, لیکن یہاں کہہ دیتے ہیں جی صرف ہم نے آئینی عہدے رکھے ہیں, وفاقی سطح پر ہم ہیں نہیں. بڑی خبریں آ رہی ہیں شاید بلاول صاحب کو, کئی اور لوگوں کو پیپلز پارٹی کا لسٹ کیا جائے, ان کو بھی وفاقی کابینہ میں شامل کیا جائے. لیکن بلوچستان میں تو اکٹھے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ, وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کا, نیچے کابینہ میں نون لیگ کے بھی لوگ. اب ان میں سے ایک نون لیگ کے صاحب جو ہیں وہ فارغ کر دیے گئے ہیں, اور یہاں سے اب پتہ نہیں کہاں تک چیزیں جائیں گی, لیکن آغاز ہو گیا. نون لیگ کے صوبائی وزیر عبدالرحمان کھیتران صاحب, ان کو صوبائی کابینہ سے برطرف کر دیا گیا ہے, فارغ کر دیا گیا ہے, نکال دیا گیا ہے. یہ اب کابینہ کا حصہ نہیں ہے. اور ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ ان کا اصل میں پھڈا چل رہا تھا وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی صاحب سے. وہ اپنے ڈسٹرکٹ میں 2 ڈسٹرکٹ بنا رہے ہیں, بگٹی کے علاقے انہوں نے زمینیں بھی خریدی ہیں, بڑا وقار تھے, اور کھیتران صاحب کے ان سے اختلافات بڑے چل رہے تھے, اور معاملہ کافی بڑھ گیا تھا, گڑبڑ کافی بڑھ گئی تھی, کافی عرصے سے چل رہی تھی. آخرکار اب جناب یہ ہوا ہے کہ ان کو تو فارغ کر ہی دیا گیا ہے. تو یہ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید آغاز ہے, بارش کا پہلا قطرہ ہے. ایک وزیر تو فارغ ہوا ہے, ابھی کابینہ کی, وفاقی کابینہ کی ابھی باری آنی ہے. تو اس میں دیکھیے کہ کیا کیا ہوتا ہے. اس کیس کے حوالے سے اب جیو پر شاہ زیب خانزادہ نے بھی بات شروع کر دی ہے, اور انہوں نے اپنے پروگرام میں کہہ دیا ہے کہ جی یہ اگر اس میں براہ راست زیادتی ملوث نہیں بھی ہے رضا ڈار, لیکن چونکہ اغوا کاروں میں ہے اور اس نے ایسا ماحول کریٹ کیا اور سارا, تو وہ بچ نہیں سکتا. سزائیں سب کو بڑی سخت ہوں گی اگر قانون کے مطابق کارروائی ہو جاتی ہے. لیکن ابھی تک یہی نظر آ رہا ہے, یہی خدشات ہیں. آپ دیکھ لیجیے سینئر صحافی جو بات کر رہے ہیں کہ پولیس انویسٹیگیشن میں ایسے جھول رکھ دے گی کہ آپ جج کو بھی کہہ دیں وہ کیسے سزا دے گا. پروسیکیوشن تو کس نے کرنی ہے, وہ وکیل کس کے ہوں گے؟ وہ پنجاب حکومت کے وکیل ہوں گے. سرکاری وکیل تو پنجاب حکومت کا ہی ہوگا, اسی حکومت کا ہوگا جس کا وزیر علی ڈار ہے, جس کی وزیر اعلیٰ مریم نواز ہیں, ٹھیک ہے جی, جو سسٹر ان لا ہیں علی ڈار کی. تو آپ دیکھیے اقتدار کس کے پاس ہے, کیا انہوں نے کس طرح سے چلنا ہے. اب یہ فون کال والی بات کہ علی ڈار اپنے بھانجے کو بتا رہا ہے رضا ڈار کو نکل جاؤ پولیس آ رہی ہے, تو یہ تو اکمپلس آتا ہے نا اس کا. جس طرح رضا ڈار جرم میں شریک ہے, اسی طرح اس کو بھگانے والا بھی, تو وہ بھی جرم میں شریک ہو گیا کہ ایک شخص جو ملزم ہے اس کی حمایت کرنا, اس کو گائیڈ کرنا, اس کو بچانے کی کوشش کرنا,
اس کو بتانا پولیس ادھر آ رہی ہے، یہ سب پھر کیا ہے؟ تو یہ چیزیں بھی آگے بڑھیں گی۔ آخر میں جناب کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی اور اس میں اعلامیہ جاری ہوا ہے، مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بھی ہے، لیکن اس میں ایک خاص بات نوٹ کیجئے۔ ایک تو یہ کہ مارکہ حق میں شکست کے بعد بھارت ہائبرڈ وارفیئر اور جھوٹے بیانیوں کی مدد سے بدامنی پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہائبرڈ وارفیئر یہ سامنے نہیں آ رہا، بیرونی مدد سے انتشار پھیلانے والی ہر ایسی کوشش کو بغیر کسی پس و پیش کے سختی سے کچلا جائے گا۔ اب یہ جو ہے نا بیرونی مدد، انتشار پھیلانے والی ہر ایسی کوشش کو بغیر کسی پس و پیش کے سختی سے کچلا جائے گا، چھوڑا نہیں جائے گا، یہ ایک بڑا واضح پیغام ہے۔ کیونکہ اگر آپ نوٹ کریں پہلے خبریں چل چکی ہیں اس طرح کی کہ جی کل عدم عوامی ایکشن کمیٹی، ان کو باہر سے حمایت حاصل ہو رہی ہے، ان کے کچھ لوگ ہیں جن سے کوئی بھارتی کرنسی نکل آئی ہے، ان کے رابطے باہر سے پتہ لگ رہے تھے، پھر یہاں تک خبریں چل گئیں کہ جی کوئی شاید ادھر چلے گئے ہیں اس طرف، اور یہ سب۔ تو اب اس تناظر میں وہ خبریں دیکھتے ہوئے آپ یہ سن لیجئے کہ بیرونی مدد سے انتشار پھیلانے والی ہر ایسی کوشش کو بغیر کسی پس و پیش کے سختی سے کچلا جائے گا، یہ کہا گیا ہے جی یہ کور کمانڈرز کانفرنس میں، جس کی صدارت چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کی ہے، اور انہوں نے اس کی صدارت کی ہے۔ پھر اس میں کہا گیا کہ جی بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد گروپوں کے حملوں کی منصوبہ بندی اور مسلسل استعمال پر شدید تحفظ کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر طالبان کے یہ زیر تسلط زمین، یہ کہا گیا، طالبان حکومت نہیں کہا گیا، افغان طالبان حکومت نہیں یا افغان حکومت نہیں، طالبان کے زیر تسلط زمین پر بھارتی پراکسیوں کی روک تھام سے مشروط قرار دیتے ہوئے کہا ہے پائیدار امن و استحکام تو تبھی ہو سکتا ہے جب وہاں ان کے خلاف کارروائی ہوگی، اور افغان طالبان رجیم کی خود ساختہ لیڈرشپ کی ہے کہ ان کے زیر تسلط زمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو۔ اب ان کو گورنمنٹ بھی نہیں مانا جا رہا پاکستان کی فوج کی طرف سے، فیلڈ مارشل کی طرف سے، کور کمانڈرز کی طرف سے، کہ انہوں نے تو قبضہ ایک زیر تسلط علاقہ ہے ان کے۔ اور پھر اس میں جس طرح بھارت کو شکست دی ہے اس کو سراہا گیا، شہداء کی قربانی کو سراہا گیا، اور یہ کہ فلاح و بہبود کے کام جاری رکھے جائیں گے۔ پھر جنہیں کو کلیئر کیا گیا ہے وہاں گورننس بہتر کرنے کی ضرورت ہے پائیدار امن کے لیے، اور یہ کہ افواج پاکستان حکومتی ہدایات اور پاکستانی عوام کی امنگوں کے مطابق پاکستان کے جائز پانی کے حصے کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے سے قطعاً گریز نہیں کرے گی۔ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، خطے کے امن کا انحصار کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق ان کا ناقابل تنسیق حق کے خود ارادیت فراہم کرنے سے ہی ممکن ہے۔ تو پھر یہ بھی بات ہوئی کہ جنگ کے بدلتے ہوئے حالات، ملٹی ڈومین ٹرانسفارمیشن پلان پر تیزی سے عمل کریں، پاکستان کی خود مختاری اور قومی مفادات کا ہر قیمت پر تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ تو اب ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں سیاست میں ہلچل ہے، کابینہ سے لوگ فارغ ہوئے ہیں، یہ بھی ایک بڑی خبر ہے، نئے اس میں انکشافات ہو رہے ہیں، اور اس میں سید عمران شفقت کہہ رہے ہیں کہ ایجنسیز نہ بیچ میں آتی تو پھر رضا ڈار تو بچ نکلا تھا۔ تو یہ بھی اب چیزیں ہو رہی ہیں، ہلچل ہے، زور آزمائی ہو رہی ہے، اس طرف بہت اب چیزیں نظر آئیں گی، کہیں نہ کہیں وہ جو دراڑیں ہیں وہ اور پھیلیں گی۔ آج مریم نواز صاحبہ نے ایک ایکٹیویٹی دکھائی کہ کچھ لوگوں میں زمین تقسیم کی، تو وہاں انہوں نے پھر کسی کو فون کال کی، یہ نہیں دکھایا کہ خبروں میں یہ بھی آئے، ہائی لائٹ ہو، یہ چیز بھی چلے، لیکن وہ اپنی جگہ اپنی کوششیں ہیں، لیکن یہ معاملہ دب نہیں رہا۔ اور پھر کور کمانڈرز کانفرنس، اور اس میں یہ کہ جی جہاں بھی انتشار ہوا اس کو تو نہیں چھوڑیں گے، اور ساتھ یہ چیزیں بھی چل رہی ہیں، ادھر توجہ بھی ہے کہ ملک کے اندر باہر سے کس طرح سے مدد آ رہی ہے، اس کو ہر صورت کو چلنا ہے، تو اس سے بھی بڑے واضح اشارے ہیں کہ کیا اب ہوگا، بڑی سختی ہونے والی ہے آنے والے دنوں میں بھی۔ اللہ حافظ۔